रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व आरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कलाम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो हक दिखा दे जिसको हम पैरवी करें और उसको तो कबूल कर ले, और या रब्बुल आलमीन हमें वो बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे इज्तनाब कर सकें और हम आखिरत में जन्नतुल फरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने बहुत खूबसूरत आयत की थी जिसमें हमने दुआ के बारे में देखा था और रोज़े में दुआ का ताल्लुक देखा था कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कैसे कबूल करते हैं, हमने ये देखा था। और आज हम कर रहे हैं आयत नंबर 187 और उसमें अभी रोज़ों के बारे में ही क्योंकि बातें हो रही हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में अहकामात दे रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि वह ओहिल्ला और हलाल कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए लैलतुस्सयाम रोज़े की रातों को, रफसा मिलना इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों से, हुन्ना वो लिबासुन लकुम तुम्हारा लिबास है, व अंतुम और तुम लिबासुन लहुन्ना उनका लिबास है। तो देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इसका आयत का शान नुज़ूल ये था कि पहले जब रोज़े ये फ़र्ज़ हुए थे तो मक्का में जैसे लोग तो रोज़े तो पहले भी थे जो रखा करते थे। मैंने आपको बताया था कि वो जो 13, 14, 15 का रोज़ा रखते थे और फिर मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखा करते थे। तो उस वक़्त क्या होता था कि रोज़ा जब रखते थे तो जैसे रोज़ा खोलते थे और सो जाते थे तो रोज़ा वहाँ से स्टार्ट हो जाता था। और वो चीज़ें जो आम जिंदगी में हलाल होती हैं, जैसे हम खाना पीना हलाल होता है तो रोज़े की हालत में हम पे हराम हो जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था सहाबा का कि अब जब ये रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं तो इसके बारे में हमें इसकी डिटेल बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि रोज़े की रात को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। हुन्ना लिबासुन, देखिए ये इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको एग्जाम्पल दिया है। लिबास को आप खुद सोचिए कि लिबास क्या होता है। हमारा दिल चाहता है कि लिबास नरम हो ताकि जब हम पहने तो वो चुभने वाला ना हो। ऐसा ये दोनों तरफ है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आता है कि कैसा होना चाहिए। जैसे लिबास आपके सबसे नज़दीक होता है, हम चाहते हैं कि लिबास जो है वो हमारी शख्सियत को निखारे, इसके अलावा हमें ये गर्मी सर्दी से बचाता है, हमारे ऐब छुपाता है। देखिए जब कभी ऐसी बात होती है कि हमें कभी गुस्सा आता है, हमें हस्बैंड पे गुस्सा आया, अपने मेके चले गए, वहां जाके जब हम उनके बारे में सारी बातें वो कह दे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, जो इट इज बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ, तो जब वो हम बयान कर दे किसी और के सामने फिर मियाँ बीवी की तो सुलह हो जाती है, लेकिन वो घर वाले जो हैं वो उसको उस नजर से देखते हैं, बाद में वो बीवी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तुम्हारा लिबास है ताकि उसको ढांप के रखो। और दोनों तरफ से ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से है। अगर देखें ये रिलेशनशिप में आप इस तरह से देखें कि अगर ये रिश्ता नरमी का हो, अगर ऐसा नहीं हो कि ताने देते वक्त सारा वक्त एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। तो लिबास भी जब नरम होता है तो हमें अच्छा लगता है। जितना लिबास पुराना होता है तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि आसानी हो जाती है। जैसे यूजुअली आपने ये सुना होगा कि सबसे जो ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बुरी हालत में होते हैं वो सारा दिन हमने घरों में पहने होते हैं, तो इसलिए जितनी बीवी पुरानी हो जाती है, जितना हस्बैंड पुराना हो जाता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें इतनी खूबसूरती है कि लिबास को आप जैसे भी एक्सप्लेन आप अपने ज़हन में सारे वो लेके आए कि क्या क्या हमारा लिबास जैसे हमें हमारी शख्सियत का बताता है कि जैसे जिस तरह का लिबास पहना होता है कि इंसान किस तरह का है। जब हस्बैंड हमारे साथ हमारे होते हैं तो हमारे लिए बड़ा हम प्राउड फील करते हैं अगर हमारे हस्बैंड गुड लुकिंग है, अच्छे हैं, देखने में, बात करने में, एजुकेशन के हिसाब से, कामयाबी के हिसाब से, हर चीज़ में हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है। तो इसी तरह से बीवी अगर ऐसी होती है तो इंसान प्राउड फील करता है। इसी तरह से जब हमने कपड़े अच्छे पहने होते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर खामन में कोई खामी है, देखिए हम ऑलवेज ये कहती है, माओं को ये अक्सर ये गलत फहमी होती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर बाहर सब कुछ पता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ
کہ جتنا بیوی کو اپنے خاوند کا پتہ ہے نا اتنا کسی کو نہیں پتہ ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو باہر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی وہ بات پتہ ہے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اور سیم چیز ہسبینڈ کیا کہ اگر اس کو بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کو واضح نہ کرے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم اللہ، اور اللہ جان چکا ہے انکم کہ بے شک تم تھے تختانون، تم سب خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جیسے اگر ریلیشن شپ میں ہے تو وہ اس رات کو اگر وہ کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آسانی اللہ نے دے دی کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جو تم نے پہلے کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور درگزر کر دیا. انکم تم سے فل آنا پس اب باشرو ہننا تم ملو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کاتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے بعد اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو مخلص اولاد ہو. وقولو اور کھاؤ، وشربو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائیں لکم تمہارے لیے الخیط الابید سفید دھاری من الخیط الاسود کالی دھاری سے. تو من الفجر فجر تک. یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ عدی جو تھے وہ حاتم تائی کے بیٹے کا نام ہے، تو وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے یہ آیت دیکھی کہ ایک سفید دھاری اور ایک کالی دھاری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں تو پوری رات میں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور میں پوری رات دیکھتا رہا کہ یہ کب کالی دھاری سفید میں ملتی ہے اینڈ سفید کالی میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا تھا جس نے پوری رات کو اور پورے دن کو اپنے اندر سنبھال لیا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو روزہ رکھنے کا، یہ روزہ جس وقت ہم ختم کرتے ہیں فجر کا ٹائم کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیامہ روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مت ملو وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو فی المسجد مسجد میں. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی ایک اور بھی بات آتی ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے کہ آدمیوں کے لیے تو دیر از نو وے کہ وہ گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہے. دیکھیں اس کی دلیل پوچھتے ہیں لوگ، اس کی دلیل کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو، تو یہ آیت آپ یاد کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری امی ساری عمر اعتکاف گھر میں کرتی رہی، ان کو یہی پتا تھا کہ گھر میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجدوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تو مت قریب جاؤ ان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز واضح بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے بچے نے پاس ہونا ہے تو اچھا یہ آیت پڑھ لیں، اگر یہ پرابلم آ گئی ہے تو اتنے نفل پڑھ لو، اتنے یہ کر لو، اتنا یہ کر لو. قرآن کو ہم نے صرف آیت بائی آیت کر کے صرف تسبیحوں کے لیے بنا کے رکھ دیا. آف کورس میں آلویز کہتی ہوں کہ اس کا ثواب ہے، اس کو اللہ ایک لفظ پڑھنے کا قرآن کا حساب اس کا اجر ملتا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے، اس کے احکامات دیکھیے. یہ تو وہ چیزیں جو اپنی سگی ماں اپنی بچی کو نہیں بتاتی ہے، اور کس طرح سے قرآن کھول کھول کے ایک ایک بات بتاتے. کذالک اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. دیکھیے تمام اسلام کا جو بھی آپ دیکھیے کہ پوری قرآن میں آپ کو 2 پارے میں بار بار ایک لفظ ملے گا تتقون تتقون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی کیوں ذکر بار بار کرتے ہیں؟ تاکہ بچ جاؤ. اب تقوی ہمیں سمجھ آئے پہلے نمبر 1 کہ تقوی کیا ہے. دیکھیے حضرت عمر سے کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم ایک وادی سے گزر رہے ہو، ایک راستے سے گزر رہے ہو، اور اس کے دونوں ایک تنگ راستہ ہے، اس کے دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑی ہیں.
تو جب تم اس کے اندر سے گزرو گے تو تم کیسے گزرو گے؟ پھیل پھیل کے تو نہیں گزرتا نا بندہ، پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز نہ کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے کوئی چیز نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان اس کو خوبصورت کر کے انسان کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے بچ کے چلو، لعلہم تتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس سے بچیں گے؟ آگ سے بچیں گے، تاکہ ہم دوزخ میں نہ جا سکے۔ کامیابی کی دیکھیں نشانی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ آف کورس انشاءاللہ سبھی جنت میں جائیں گے، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں آج چھوئے بھی؟ آپ دیکھیے ماچس کی ایک وہ جو تنکا ہوتا ہے نا چھوٹی سی، وہ اگر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو ایک پورا دن ہمارا ہاتھ جلتا رہتا ہے۔ ہمارے جب ہم کھانا پکاتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے ڈھکنے پہ تو ہمارا ہاتھ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ کو سہ سکیں گے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ متقی کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جو جنتوں میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن کا علم لیتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا قرآن کے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے وعدے تو دیکھیں، آج جمعہ ہے نا، دیکھیں جمعے والے دن آج میں حدیث اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہی تھی، اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ جمعے کے دن جب کوئی ایک پراپر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے غسل کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کے وہ خطبہ سنتا ہے اور پورے دھیان سے خطبہ سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر پتہ ہے کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں ایک پورے سال کے روزے کا ثواب ہے، اور ایک قدم کے بدلے میں پورے سال کے قیام، اب پوری رات آپ جاگ کے اللہ کی عبادت کریں، اس کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رب العالمین اتنا زیادہ ثواب، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا ثواب نہیں دے سکتا؟ اب دیکھیے تو صحیح کہ اجر کتنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا کوئی ایک معاملہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا، وہ واپس لوٹاتا ہے کئی گناہ کر کے۔ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا کیا کیا ثواب ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھیجیں گے نا، اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم تو انہیں بھی سلا کے گھر میں بٹھا دیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دن مدینہ میں سب سے پہلا ہاسٹل تھا جہاں پہ صحابہ صفہ بیٹھتے تھے اور آ کے قرآن کی تعلیم لیتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بازار جو بدخان، جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ 2 بازاروں کے نام لیے انہوں نے کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے لو بغیر کسی قیمت کے۔ اور اس زمانے میں اونٹنیوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت کیا تھی؟ جیسے آج کل آپ سوچو کہ بڑی گاڑی مرسیڈیز سمجھ لیں کہ اس طرح سے 2 گاڑیاں فری میں لے کے آ جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور 2 آیت کی تلاوت کر لو یا پھر 2 آیت کسی کو سکھا دو، تو تمہیں ایسے ہی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ 2 اونٹنیوں کا ہے۔ سبحان اللہ! ہم لوگ جب سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کیوں اللہ کو سمجھنے والے لوگ ایسے پھرتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی، ان کی خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک ایک چیز اب دیکھیے، ہم صبح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا اجر عطا کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس مقام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم ہی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے پورے دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے جو ہم نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب تم فارغ ہو جاتے ہو، تم کھڑے، تم بیٹھے، تم اپنے پہلوؤں پر اللہ اکبر، اتنا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اللہ اکبر۔ آپ کبھی یہ آیت سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا اور سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں، اس سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پہلوؤں پر وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت باتیں۔ اور جب مومن کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی سال ہے، یہاں کا جو سودا کیا ہے وہ جنت کا سودا ہے،
اور جنتیں جو اتنی بڑی جنتیں ہیں، جب وہ خریدنے جائیں گے، ایک زمین کا ٹکڑا آج خریدے تو ساری عمر پیسے جمع کر کے پھر وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر زمینیں لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے جنت کی وادی کا، جنت کے گھروں کا سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس کے بارے میں، اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہماری ٹریننگ سیشن پورا ہو گیا، تو اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 188 ہم کریں. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، ان کے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقوں سے، وَتُدْلُوا، اور یہ کہ تم پہنچاؤ، بہا، اس کو، الی حکامی، حکام کی طرف. دیکھیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ رشوت لینے دینے کی آیت کہاں ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم آپس میں ایک دوسرے کے ہیں وہ مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کی طرف نہ بھیج دو. تدلو، اور اس کو نہ پہنچاؤ، بہا الحکامی، حکام کی طرف مت پہنچاؤ کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا اپنا کسی کی وہ مال ہے اور تم اس کو ہتھیانے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا تم اتنی آسانی سے کر جاؤ گے اور اس کا تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور کہہ رہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کیوں رشوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، اب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو اس طرح کا سائن ہی نہیں کیا تھا. اس نے سائن نہیں کیا تھا، وہ بھول گیا، تو کیا اگر قاضی فیصلہ بھی غلط کر دیتا، وہ تو ظاہری بات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ جو اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اس نے سائن نہیں کیا اور اس کو اس وقت علم نہیں تھا، تو کیا اگر قاضی کا فیصلہ حقیقت کے جو اس کے سامنے پورے رولز آتے ہیں یا پیپرز آ رہے ہیں اس کی بنا پر وہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا تم اس کا مال کھا لو گے یہ سوچ کے کہ مجھے تو دیکھیں میرے حق میں فیصلہ ہوا؟ تمہارے اندر تمہیں پتہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، حساب دینا پڑے گا اس کا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون سوال کر رہے تھے؟ صحابہ پوچھتے تھے، عَنِ الْأَحِلَّةِ، نئے چاند کے بارے میں. دیکھیے یہ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ جب جہال وہ تھا مکہ کے دور میں، جب اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چاند کا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چاند کی چڑھتی تاریخوں میں اچھے دن ہوتے ہیں، چاند کی گر رہی تاریخوں میں اچھے دن نہیں ہوتے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح شادی کرنی ہے تو چڑھتی تاریخوں میں کرو، اور جو ایسی والی جو ڈاؤن والی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں نہ کرو. یہ اس طرح کی بہت سی غلط باتیں تھیں جو آلریڈی تھیں، بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ یہ سن سکتے ہیں. اور وہاں پہ صحابہ کو کیونکہ اس زمانے میں یہ سنا کرتے تھے، اور وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ابھی تک اسلام پورا نہیں آیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نئے چاند کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، ہی مواقیت، وہ اوقات مقررہ بتانے کا ایک آلہ ہے، للناس، لوگوں کو، والحج، اور حج کے. آگے کیونکہ حج کی آیات بھی آ رہی ہیں الحمدللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا. وہ لوگ جو بھی عمرہ اور حج پہ نہیں کبھی گئے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا یہ سب دیکھ کے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو قرآن میں واضح کرتے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہ چاند جو ہے وہ وقت بتانے، یہ اس لیے نہیں ہوتے ستاروں کی یہ چال چلے گی تو تمہاری قسمت ایسی ہو جائے گی. دیکھیں اس سے بڑی چیزیں غلط ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو. ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اس تاریخوں کو ہے تو یہ ہو گیا، ستارے نے یہ چال چلی تو وہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، قسم سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایسے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کا کیا مقصد ہے.
کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسے عالمگیر کیلنڈر ہے. جب چاند کی ہوتی 15 تاریخ ہوتی ہے تو اب پورا فل مون ہوتا ہے. جب لوگ اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جب وہ سفر کرتے تھے کتنے کتنے دن سفر میں ہوتے تھے، تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا 15 تاریخ ہے. اگر چاند شروع میں چڑھتا نظر آتا ہے رات کے تو وہ شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں، اگر پیچھے نظر آتا مطلب بعد کے شام کے ٹائم میں ہوتا تو وہ پچھلی تاریخیں ہوتی تھی، تو لوگ اندازہ لگا لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت بتانے کا آلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، ہمارا یہ مہینہ کیسے رہے گا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غائب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. آئیں گی یہ ساری آیات، اب خود پڑھیں گے اس کے بارے میں. ہم کیسے لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں. ہم اپنے ایمان کے سودے اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے. بس اتنا سا فرق ہے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ، اور نہیں، البرّ، نیکی، بِأَن، یہ کہ تَأْتُوا الْبَیُوتَ، کہ تم سب آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پچھواڑوں سے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی کرے، وَآتُوا الْبَیُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیں کتنی 2 دفعہ اس میں تقوی کا لفظ آیا ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا، دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. وہ کس کے ریلیجن پہ تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن سے آ رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس ریلیجن کا حصہ تو تھا نا. اب وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب وہ اپنے آپ کو تو مشرکین نہیں کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان کو مشرکین کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ وہ بدعتیں کرتے تھے. اتنی بدعت ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے یہ کریں کہ اللہ تو اتنا بڑا، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے، ہم ان کے تھرو اللہ تک پہنچتے. وہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ صرف یہ کہتے تھے یہ وسیلہ بنا رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں. اس لیے میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہمارے نہیں حق کا حقاً، یا اللہ ہم کو حق دکھا دے، ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس پہ جم جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا تھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا تھا. تو وہاں پہ لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ عمرے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا، کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا، تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی. تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے، آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے، راستہ بنا ہوتا ہے پیچھے سے، راستہ تو نہیں ہوتا تھا، دیوار ہوتی تھی، دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے، کتنا مشکل کام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تم کن چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں، کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ. جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ. آمین ثم آمین. اور پھر آگے آ رہی ہیں آیات، بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے، کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ ہاں جی بس ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا، پھر ہم کیا کریں. اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں. وَقَاتِلُوا، اور تم سب لڑو یا جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے، وہ ملک نے تو یہ کر دیا، چلو جی اس پہ جا کے ان کو مارو، ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں.
الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا تو پس زیادتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے۔ مکہ میں آپ حضرت عمر تھے نا، مکہ میں کتنے سخت تھے، کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کراتے تھے، کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے۔ شیبی ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا، 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے۔ پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی۔ اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا، لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی، اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ۔ اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچئے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ادھر، ہمارے بچے ادھر، ہمارا کاروبار ادھر، ہمارا سب کچھ ادھر، اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے چھوڑا، اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو، مجھے لڑائی نہ کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں مسلمانوں میں نہیں۔ اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا، میدان جنگ میں ہو، تو پھر تم اس سے لڑو گے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں ولا تعتدوا، لیکن تم زیادتی نہ کرنا، عورتوں کو نہ کچھ کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ، تو بس قتل کرو ان سب کو، حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں۔ اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آ گئے تھے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہیں تو اب ان کو قتل کرو، تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا۔ والفتنہ، تو اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کی بات جو اللہ نے یہاں پہ حکم دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو فتنہ انہوں نے کریٹ کیا تھا، فتنہ کیا تھا کہ انسان کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ کیوں کر رہے تھے ظلم؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس وقت تک تو یہی حکم تھے نا، نمازیں تو بعد میں جا کے 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ اس وقت جب مکہ میں تھے تو سارا وقت ایک توحید ہی کی تو بات ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے تمہیں مارا، اس کی وجہ سے ظلم کیا، اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی، یہ تو قتل سے بھی بڑی بات تھی۔ تو اب جب میدان جنگ میں آئے ہو تو اب ان کو مت چھوڑو، اور ولا تقاتلوہم، پر مت جنگ کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، کیونکہ مکہ میں تھی نا مسجد حرام، تو مسجد حرام میں تم نے نہیں جنگ کرنی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، کہ وہ سب لڑے تم سے فیہ، اس میں، کہ اگر وہ مسجد حرام میں لڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پھر تم کہو کہ اچھا ہمیں تو حکم نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اگر وہ اس وقت تم سے لڑے ہیں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ فَإِن، پس اگر
قاتلوکم وہ لڑے تم سے فقتلوہم تو پھر قتل کرو انہیں کذالک اسی طرح جزاء الکافرین یہی کافروں کا بدلہ ہے. اب دیکھیے اس میں کون سی آیت ایسی آپ کو لگ رہی ہے کہ او مائی گاڈ مسلمان یہ تو بڑی زیادتی کی بات تھی, مسلمانوں کو یہ حکم ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ پہلے اگر تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے تو تم نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. الحمدللہ اتنی خوبصورت باتیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 192 الحمدللہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن پس اگر فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تم سے جنگ کرنے سے تو پھر تم بھی باز آ جاؤ. وَقَاتِلُوهُمْ اور پھر جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا فتنۃ کہ کوئی فتنہ واپس نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينَ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی باز آ جاؤ, ان کو کچھ مت کہو. اور اگر تم ان کو اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے, اگر وہ فتنہ کریٹ کر رہے ہیں, پھر بھی وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر تم ان کو مارو. فَإِنِ انْتَهَوْا اور اگر وہ پھر باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو نہ زیادتی کرو الا مگر اللہ ظالمین. کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عدوان نہیں کرو, زیادتی نہیں کرو. اگر وہ باز آتے ہیں تم بھی باز آ جاؤ, اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہو تو تم پھر مارو ان کو. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو نہیں کہنا, یہ نہیں کرنا, فصلیں تباہ نہیں کرنا. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ کیا کیا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں الشہر الحرام حرمت والے مہینے. اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ رک کے تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیں کتنا, اب دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور جب یہ 4 مہینے جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا شہر الحرام, تو یہ حرمت والے مہینے کون سے تھے آپ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ اگر آپ درمیان میں رکھتی ہے حج کا مہینہ, تو یہ حج کا مہینے سے پھل ذوالقعدہ, ذوالحج اور پھر محرم, ٹھیک ہے, یہ 3 مہینے. اور پھر ایک رجب کا مہینہ علیحدہ آتا ہے. اس کی ریزن کیا تھی کہ اس زمانے میں کیونکہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, لوگ نکلتے تھے حج کے لیے گھروں سے, تو بہت دیر لگ جاتی تھی. تو یہ 3 مہینے جو ہے نا ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, یہ تھا کہ ذوالقعدہ میں وہ گھر سے نکلتے تھے, احرام باندھ لیتے تھے, اور پھر وہ مکہ میں پہنچتے تھے, پھر وہ حج کرتے تھے, جو واپس آتے تھے تو ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا تھا, محرم تک وہ واپس آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینے جو ہے یہ اس میں تم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہو. یہ مہینے حرام مہینے کہلائے جاتے تھے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ اگر خانہ کعبہ کے اندر ان کو اپنے باپ کا کوئی قاتل بھی مل جاتا تھا نا, تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے, معاف کر دیتے تھے. وہ بھی اتنا احترام کرتے تھے. آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ مہینے محترم ہے, اس مہینے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہنی, اس مہینے میں ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا, اس مہینے میں ہم نے لڑنا نہیں ہے. پتہ ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور پھر رجب کا مہینہ اس لیے ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے اس لیے کہا کہ الشہر الحرام حرمت والے مہینے, بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے, والحرماتی اور تمام حرمتیں قصاصن بدلہ ہیں. کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی واپس ان سے زیادتی کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا. فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل ما اعتدی اتنی ہے جتنی اس نے زیادتی کی. اب دیکھیے کبھی آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوکے اب تمہارے سے زیادتی کی ہے نا, فار ایگزامپل تمہیں تھپڑ مارا ہے تم بھی تھپڑ مار لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں, اگر تمہیں کچھ ایسی بات کہی ہے تمہیں غصہ ہے تم بھی اس کو کہہ دو, لیکن زیادتی نہ کرنا, اتنا ہی کرنا جتنا اس نے کیا ہے. اب پھر آگے کہتے ہیں وعلیکم اور تم پر واتقوا اللہ تو اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھو زیادتی اس لیے کہ ہمیں تو کئی دفعہ انسان اپنی ججمنٹ سے کہتا ہے نا, اچھا اس نے مجھے ایک بات کہی میں بھی اس کو ایک بات کہہ دوں. کئی دفعہ غصے میں اگر زیادہ کر دی تو پھر تم نے زیادتی کر دی. تو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے نا
اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے. خواہ وہ کافر ہے نا تب بھی اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. تو ہم یہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہم اپنے سر کے اوپر بوجھ لے سکتے ہیں. تو بیسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جو کہ معاف کر دو، معاف کر دو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے. پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ مع الصابرین، یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ مع المتقین. جب آپ متقی ہو جاتے ہو نا، جب کسی کو معاف کر دیتے ہو یا آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو اس سچویشن سے کہ یار مجھے اس سچویشن میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب میں اگر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا عذاب دے دے، میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں. تو آپ ہنسا کیجئے دل میں، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اس سے بچ گئے، کیونکہ اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا، دیکھیے فی سبیل اللہ، پہلے اللہ نے کہا کہ خرچو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچو، یتیموں پہ خرچو، مسکینوں پہ خرچو، جو مسافر ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 10 جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تم کر سکتے ہو. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو. دیکھیے اور پھر کہہ رہے وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں. کیونکہ ہلاکت میں کیسے ڈالیں اپنے ہاتھ؟ کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نہیں خرچو گے نا تو ہلاکت ہوگی، اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی مسجد میں ایسا ہے انتظام، جیسے ہمارے بچے سنڈے مسجد میں جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز انف نہیں ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہاں پہ اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کچھ پیسے دے کے ایسا کریں کہ وہ ٹیچرز ہائر کر لیں تاکہ بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دے دیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کہ جس میں اسلام کا نام بلند ہونا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک جانا تھا، اس بات کو ہم زیادہ کر سکیں. جس کی دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفقو، اللہ تعالیٰ نے کہا تم خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو حیثیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نوازشیں کی ہیں نا، ان میں سے خرچ کرو. اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے خرچ کرو، ہاتھ ہے تو ہاتھ سے خرچ کرو، پاؤں ہے تو پاؤں سے. دیکھیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے خرچ کرنا ہے. کیسے خرچ کریں؟ اپنے پاؤں سے. ایسے راستوں پہ چلو جو اللہ کے راستے ہیں. آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی مدد کرو جو اللہ کے راستے کے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو، کیونکہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تباہی ہو جائے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کے بارے میں حدیث جبرائیل اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا واپس یاد کرا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک آدمی آتا ہے اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کویسچن پوچھتا ہے. جیسے تو ان کو کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا، ایمان کیا ہے؟ کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سارے جو ہے یہ ایمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزوں میں کوئی ظاہری چیز نہیں ہے. آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے. آپ رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں، کوئی آپ کا ایمان دیکھ نہیں سک رہا نا. آپ کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، کوئی آپ کا دیکھ نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے پوچھا کہ ایمان یہ ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان اور نماز قائم کرنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس بات پہ ایمان لانا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ظاہری چیزیں. نماز پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے سپنے کو کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب پہلے کیا تھا کہ ایمان دل کی حالت ہے اور اسلام ظاہری حالت ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ میرے دل میں بڑا، میری حیا بھی دل میں، میرا پردہ، میں حجاب نہیں لیتی ہوں کہ میرے دل میں معاملہ ہے یہ سارا کچھ.
اب دیکھیے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ قلبی ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ ان کی شکل میں آتے تھے. تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے تھے؟ تاکہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ ان کو سکھا سکیں. انہوں نے کہا اسلام یہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو تم یہ سوچ لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. دیکھیے یہ احسان ہے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، کہ مطلب مجھے قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن میں اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے بتایا تھا اس کی نشانیوں میں کہ قیامت کے پاس ماں جو ایک لانڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آج آپ اپنے ذرا ارد گرد دیکھیے، آج مائیں آج کے اپنے بچوں سے کیسے ڈرتی ہیں. ہم اپنی اولادوں کی خوشیوں کے لیے نہیں ان کو وہ مائنڈ کریں گے. دیکھیں ہم اس سے زیادہ نہیں. آج سے پہلے کے زمانے کی ذرا ماؤں کا حال دیکھیے کہ کس طرح سے بات کرتی تھی، اور اولاد کو دیکھے کہ وہ کیسے عزتیں کیا کرتے تھے. آج کی اولاد سے مائیں کیسے ڈرتی ہیں. وہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ یہ بات سچ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. اور آپ دیکھیے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں. ہم جب جا رہے ہوتے ہیں کبھی گاڑی میں، اچھی والی گاڑی ٹھیک چلا رہے ہیں، سامنے پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، فوراً نظر جاتی ہے کہ ہم ٹھیک چلا رہے ہیں کہ نہیں اور ہماری سپیڈ کیا ہے، رائٹ. اور اگر میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، میرے جو بزنسز ہیں میں نے وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی رینڈملی میں ان کو کال کر کے کہتی ہوں کہ بڑی دیر سے بیٹھے ہو، اب اٹھو کام کر لو، ایسے تنگ کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے. تو ایک دم سے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں عائشہ جی دیکھ رہی ہیں، چلو جلدی جلدی سے یہ ہو جائے. تو ایک دم سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ بڑی الرٹ ہو کے کام کرتی ہیں. یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کیمرے فٹ ہے. یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت. لائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے، آسمان کے کروڑ فرشتے جن کے ان گنت ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی، اور جو بلوں کے اندر چونٹیاں وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے. اتنی خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ کیوں کہتے ہیں جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں. دیکھیے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم کتنا بھی پورا قرآن پڑھ جائیں. پورے رمضان ابھی آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے ہماری کتنی دوڑ ہوتی ہے. کوئی 3 پڑھ رہا ہے تو کوئی 4 پڑھ رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بڑے فخر سے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں قبول کرتے نا چیزیں. اب دیکھیے وہی بات ہے کہ سائیڈ افیکٹس سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس کا بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی اتنی نیکیاں، اور رمضان میں تو کہاں سے کہاں نیکیاں، ہماری 70 گنا زیادہ نیکیاں. لیکن جب ہم سمجھ کے اس کو پڑھیں گے قرآن کو تو ہمارا اجر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ جاتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَتِمْ، اب حج کے بارے میں آ رہا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. فَإِن، پس اگر اُحْصِرْتُمْ، تم روک لیے جاؤ، فَمَا، تو جو فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آ جائے، اس کو کہتے ہیں آسانی سے میسر آ جانا، من الہدی، قربانی میں سے. وَلَا تُخْلِقُوا، تو مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، کہ پہنچ جائے، ہدیو، قربانی، محلہ، اپنی قربان گاہ میں. اب یہ والی آیت جو تھی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا وہ ایکچولی کلچرل شو بن گیا ہوا تھا.
حج تو کرتے تھے لوگ بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سامان لے کے آتے تھے، پھر وہ وہاں پہ کاروبار ہوتا تھا باقاعدہ طریقے سے، وہ حج کی طرف دھیان کم ہو گیا تھا، کاروبار کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ جب مینا میں جاتے تھے، جو 3 دن جانا ہوتا تھا، وہاں پہ پھر ان کے شاعر ساتھ آتے تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد تو یہ تھے، میرا قبیلہ تو یہ، اس کا قبیلہ بھی وہ، تو جیسے محفلیں سجتی تھی۔ تو وہاں پہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اب حج، کیونکہ لوگوں کا کویسچن تھا کہ پہلے حج جو ایسے ہو رہا تھا، یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عمرے کے بارے میں کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ 2 ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا۔ اب حج کے بارے میں ڈیٹیل ساری آپ کو احکامات آئیں گے، اور یو ول بی انشاءاللہ جب حج پہ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ یو ول انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری رکن آف حج انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ایسے ہی چلتے رہیں اور ہم آخر پارے تک پہنچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہی آمین۔